अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सिविल व अस्करी क़यादत ने शिरकत की, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक हुए। लेकिन इसके बरक्स हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी दर्जा हरारत कम होने के बजाय मजीद बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दी है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं कि ये हुकूमत कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज सूबों में दूरियां पैदा करना चाहती हैं। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि गंडापुर साहिब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक है और इस तनाज़े की वजह से कई स्पेशल और कायमा कमेटियों की तश्कील इल्तवा का शिकार है। अपोजिशन ने 85 अरकान के दस्तखत से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद करके दस्तावेज स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराई है, लेकिन हुकूमत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकार कर रही है। अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी इल्तवा का शिकार रही तो क्या ऐवान की फालियत पर सवालिया निशान नहीं लगेगा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाब से मुतल्लिक समात हुई। समात के दौरान अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें बुनियादी तौर पर दो बातें सामने आईं। एक ये कि अमरीकी हुकाम ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में शफाफियत और उनके नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत की साख पर सवालिया निशान है। और दूसरा पहलू साइफर से मुतल्लिक था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की मुबस्सरीन ने शिकायत की हैं। नई हुकूमत के जमहूरी और जायज़ होने का ताल्लुक इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात से है। अमरीकी हुकाम का यह मौक़िफ़ दुनिया भर ने सुना और इस कार्रवाई को देखा, तो क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में मज़ीद जान पड़ जाएगी कि इलेक्शन में मुबैना धांधली के ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद कमीशन कायम करे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी साहिबा, जिन्होंने तकरीबन 71,649 वोट लिए, लेकिन उनके मुखालिफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने 79,080 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जिस जीत को मेहर बानो कुरैशी ने मुस्तरद करते हुए कहा कि मेरे हल्के में 16,500 वोट रिजेक्ट हुए और मेरी जीत को रातों रात शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मेहर बानो कुरैशी साहब आपके वक्त का। डोनाल्ड लू ने इमरान खान साहब के इस बयानिए को झूठ करार दिया है। यह भी एक हकीकत है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पर अमेरिका ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, लेकिन साइफर के बयानिए को भी झूठ करार दिया, जिसके बाद अब आप देख रहे हैं कि आपके मुखालिफिन सारे वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का बयानिया साइफर का ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अमीर, कैसे हैं आप? जी थैंक सबसे यू। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेकेंडली, बिफोर वी बिगिन, 83,000 वोट मैंने लिए हैं। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जो फॉर्म 47 पे हमारे मुस्तरद शुदा वोट मुस्तरद करके हमारे वोट कम करके लिख दिए गए हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दैट नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपने गुफ्तगू की डोनाल्ड लू साहब पे पहले गुफ्तगू करनी जी है जी। आपने या जी। तो देखिए आपके सामने है, उन्होंने हर कोई इस बात को बांध के बैठ गया है कि उन्होंने ये कहा कि जी कंस्पिरेसी बिल्कुल एक झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं, और उन्होंने डिनाई किया है। तो अब एक चोर अपनी चोरी को डिनाई ही करेगा ना, उसके अलावा वो क्या करेगा? वो खुद तो एडमिट नहीं करेंगे, एडमिशन ऑफ गिल्ट तो नहीं पेश करेंगे। ही इज गोइंग टू स्टिक टू दैट लाइन, द स्टेट डिपार्टमेंट हैज बीन स्टिकिंग टू दैट लाइन। मगर साइफर एक हकीकत है, साइफर लिखा गया, एम्बेसडर साहब ने लिखा, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो आपकी कमेटी है उसकी 2 नशिस्तें हुई। उन्होंने भी तस्लीम किया कि उसकी गुफ्तगू जो है, जो उसकी लफ्ज का चुनाव है, वो ठीक नहीं था। और आगे रद्द अमल क्या होना, डिमाश किया गया। डिमाश छोटी चीजों पे नहीं किया जाता है, खासतौर के एक ऐसे मुल्क को जो ना दुश्मन मुल्क ना हो, आपका दोस्त, आपका पार्टनर मुल्क हो। तो ये सब तो हुआ है, इससे वो आंखें नहीं चुरा सकते। मगर अगर वो खुद तो अपने आप को मतलब सेल्फ एडमिशन ऑफ गिल्ट तो वो नहीं करने वाले थे। मगर इससे ज्यादा जरूरी बात ये है जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से की। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जर्वर के तनाजों से देखे थे, वहां पे उनपे इल्जाम नहीं लगा। ही डजंट हैव टू सेव हिज ओन स्किन।
وہاں پر، اور ان کی بھی ٹیسٹیمنی سے زیادہ ضروری ہے جو جتنے بھی ممبرز ہیں آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی جنہوں نے یہ ہیئرنگ تشکیل دی، ان کے کامنٹس، ان کے سوالات، یہ بہت یہ سب سے زیادہ جو باریک کاروائی ہے نا وہ ان سوالات میں ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا بریڈ شرمن صاحب نے کہا کہ از اٹ اے کیس آف واٹ ہز ورڈز آف سلیکٹو پروسیکیوشن، کہ یہ عمران خان صاحب کو ایک ناحق سزا دی گئی ہے اور جس طرح انہیں پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ہم امریکی سفیر کو بھیجیں and he should make sure that Imran Khan lives to tell the story of his selective persecution. lives to tell the story. مطلب کہ امریکہ کی طرف سے آپ کو ایک پیغام آ رہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس بندے کو کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز، صحیح. آپ نے وہاں پر اب انشور اسی کرنا میں ہے کہ اس بندے کی جان کو مہربان خطرہ صاحبہ نہ ہو. اسی کیس میں، اسی سائفر کیس میں 30 جنوری کو عمران خان اور آپ کے والد شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت ریگرس پنشمنٹ کی سزا سنائی گئی تھی. اب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس سزا کے خلاف اپیل کا، اور 25 مارچ کو اس کیس کی سماعت ہے. 4 سماعتیں لگ بھگ ہو چکی ہیں اس سے پہلے. آپ کو کیا امید ہے کہ یہ سزا ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ جی مجھے اب بہت امید ہے کہ یہ سزا ختم ہوئے گی نا، یہ ریمانڈ پہ نہیں جائے گا. حالانکہ اس وقت پروسیجر پہ بھی ایشوز ہیں، زیادہ فوکس اس وقت اسی پر ہے، مگر میری امید ہے اور میرا اندازہ بھی ہے کہ منڈے کو جب یہ دوبارہ کنٹینیو کرے گا اور پھر جب پروسیکیوشن سے سوال کیے جائیں گے، جب وہ اپنا کیس پریزنٹ کرنے کا انہیں موقع ملے گا، تو جج صاحب کے لیے اور چیزیں بھی زیادہ کلیئر ہوں گی اور وہ میرٹس پہ فیصلہ دیں گے اس کیس میں، نہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ دوبارہ اس کو ٹرائی کیا جائے. کیونکہ آپ کے سامنے ہے 3 دفعہ یہ جو اسپیشل ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر یہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے 3 مرتبہ. تو جیسے سلمان صفدر صاحب نے خود کہا تھا اس دن کورٹ کے باہر کہ جی جب طلاق بھی ہوتی ہے تو 3 مواقع ملتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں، یا جو سول سروس کا امتحان دیتے ہیں تو 3 دفعہ یو کین فیل اٹ، یا چوتھی دفعہ بھی، فیل اے ٹرائل. یا چوتھی دفعہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ ممکن ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اکیوزڈ کو ملے، شک کا فائدہ، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کہے کہ اس کیس کو واپس ہم ٹرائل کے لیے بھیج رہے ہیں ٹرائل کورٹ کو. دیکھیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس ملک میں ایک سزا یافتہ انسان کو بیل مل جائے سزا کے بعد، ملک سے باہر رہنے کے بعد، تو اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ کمنگ بیک ٹو دا کنگریشنل ہیئرنگ، اس میں بریڈ شرمن صاحب کا ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ نکتہ تھا جو کسی نے اس کو اٹھایا نہیں. جو وہ بات کر رہے تھے جب ڈونلڈ لو صاحب نے کہا کہ جی پاکستان کے اپنے قوانین ہیں اور ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت خان صاحب کو بھی پروسیکیوٹ کیا گیا اور جس کے تحت یہ سب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کیا یہ وہی جوڈیشل سسٹم ہے کہ جس کے اندر اتنی کوتاہیاں ہیں کہ ابھی تک وہ تو ڈاکٹر افریدی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو ملا رہے تھے، اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہی سسٹم ہے کہ جہاں پہ وہاں کو ان کو انصاف نہیں مل رہا، آپ اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم اور پروسیس، ان سب چیزوں پہ کتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے. مجھے تو دیکھ کے خوشی نہیں ہو رہی تھی، مجھے تو دکھ پہنچ رہا تھا کہ کہاں لا کر چھوڑ دیا ہمارے ملک کو. مطلب کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ ڈیموکریٹک سسٹم صحیح، نہ اکنامک صورتحال صحیح. مطلب جسے کہتے ہیں نا معاشی، سماجی، سیاسی بحران ہی بحران ہے اس ملک میں. علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی اس وقت تو سٹیٹمنٹ پہ دکھائی بھی دے رہا ہے. میں چاہوں گا آپ کا موقف حاصل کروں. علی امین گنڈا پور صاحب نے انہوں نے وارننگ دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو، کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اور اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حکومت کیسے چلاتے ہیں. ابھی ایسا کیا ہوا ہے حالیہ کہ ان کو اتنی اگریسو سٹیٹمنٹ، ایک اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور ایک چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کو میں آپ کو بتاتی ہوں. تھریٹننگ، وارننگ کیوں؟ شور ہم ہمیشہ نا جب ایک بڑا صوبہ جو کہ پنجاب ہے، جو کہ بڑا بھائی ہے، وہ جب کوئی حرکت کرتا ہے تو ہم اتنا اس پہ ریاکٹ نہیں کرتے. اب ایک چھوٹے صوبے نے، ایک بڑے صوبے کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ نے، یا وفاق کے وزیر اعظم نے، یا ریاست نے کچھ ایسے اقدام لیے کہ ایک چھوٹے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے ایک ریاکشن میں سٹیٹمنٹ دی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا
کہ گنڈاپور صاحب آئے اپنے صوبے کے حق کے لیے آئے, انہوں نے بڑی اچھی نشست کی شہباز شریف کے ساتھ, ٹھیک, ٹو ٹیک تھنگس فارورڈ. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, کل گنڈاپور صاحب کے خلاف ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نان بیلبل. اس کے بعد آج آپ کے سامنے ہے 13 جتنے بھی پنڈی کے کیسز ہیں, 13 کے 13 کیسز میں ہمارے جو رہنما ہیں تحریک انصاف کے, جن میں سے کافی اس وقت الیکٹڈ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, ان سب کے اسپیکر کو انفارم کر کے ان سب کے اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے گئے ہیں. اور اکثر یہ وہ نام ہے جو کہ انیشلی آئیو کی رپورٹ میں نہیں ہے, چلان میں نہیں ہے, یہ سپلیمنٹری لسٹ میں ان کے نام ڈال کے تو ان کے چلانز ایشو کر دیے گئے ہیں. پھر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح حکومت جو ہے اس وقت ایس آئی سی کو, جو آپ نے تسلیم کر لیا جماعت ہے, آپ نے آزاد اراکین کو اس کا حصہ بننے دیا, مگر اب ایس آئی سی کو آپ تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ پارلیمنٹری پارٹی ہے. تو نہ آپ ان کا اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ ہونے دے رہے ہیں, نہ ان کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کو بھی نہیں آپ اپوائنٹ ہونے دے رہے. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے پاس نہ مخصوص نشستیں ہوں, پھر نہ ان کے پاس اپوزیشن لیڈر ہو, نہ ان کے پاس پارلیمنٹری لیڈر ہو, نہ ان کے پاس پارلیمنٹری پارٹی کا رول ہو, نہ یہ کسی کمیٹیز میں ہو, نہ یہ کوئی سوال اٹھا سکیں. تو یو بیسکلی آپ جان کے ہمیں تو سسٹم سے باہر دھکا دے رہے ہیں. ہم جتنا آپ کہہ رہی ہیں سسٹم کہ کے اندر رہ کے پرووک کام کیا جا کرنے رہا کی ہے, کوشش آپ کر کہہ رہے رہی ہیں ہیں, کہ آپ کو پرووک کیا جا رہا ہے. 100%. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس میں دوسری طرف ہم آپ یہ بھی تو پارلیمان میں آئے, یہ چاہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, ایک صورتحال اس طرح کی بنانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ تنگ آ کے جذباتی ہو کے الیکشنز کو بوائیکاٹ کر دیں گے, مگر ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑا, اور ہم نے انہیں شکست دی, بہت ہی بھرپور, عمدہ اور خوبصورت طریقے سے شکست دی. پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دے کر اسمبلی میں بھیجا, مگر انہوں نے اس پہ ڈاکہ ڈالا, لیکن انہوں نے مہر ہمارا بانو صاحبہ, مینڈیٹ چوری آپ کیا. جانتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جب تحلیل کی عمران خان صاحب کے کہنے پر اور حکومت ختم کی گئی تو اس کا آپ نے نقصان اٹھایا. وہ ایک ایسا جوا تھا کہ جس میں آپ جیت بھی سکتے تھے لیکن آپ ہارے اس میں. اب اگر ایک آپ کو بریدنگ سپیس مل گئی ہے, اگر آپ کو جیسے تیسے ایک صوبے میں حکومت ملی ہے, اس کو آپ کو ریٹین رکھنا چاہیے یا آپ کو کنفرنٹیشن کی طرف جانا چاہیے؟ آپ کو تو کنفرنٹیشن ایوائڈ کرنی چاہیے. اگر وفاقی حکومت کرے بھی تو آپ نہیں بھی ہم نہیں لڑنا چاہتے آپ سے. یہ میوچولی ایکسکلوسیو تو نہیں ہے. ہم صوبے میں کیوں گیو اپ کر رہے ہیں؟ حکومت صوبے نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, بہت بھاری مینڈیٹ دیا ہے. اتنا بھاری مینڈیٹ تو انہوں نے آج تک کبھی کسی جماعت کو دیا ہی نہیں ہے, اور یہ وہ صوبہ ہے جو ایک جماعت کو دوسری دفعہ الیکٹ نہیں کرتا تھا. آج تیسری مرتبہ انہوں نے تحریک انصاف کو الیکٹ کیا, زیادہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کیا. ہم وہاں پہ حکومت بھی کریں گے, وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں درپیش ہیں ان کو ایڈریس بھی کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے. جہاں تک کانفرنٹیشن کا سوال ہے, ہم کانفرنٹیشن نہیں کر رہے. جو ریزسٹنس ہے, مزاحمت ہمارا حق ہے. ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمیں دیوار سے لگایا گیا اور مزید لگایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ان گڈ فیتھ انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ ہم نے اچھا جیسچر دکھایا, ہم پارلیمان میں گئے, پارلیمان کا حصہ بنے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں. یہی ہونا چاہیے کہ اب جو بھی کریں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو. حکومت, ہم تو آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں سر, دونوں مگر طرف سے آئین ٹھیک ہے, کو اور وفاقی قانون حکومت کو کو اور روندا جا رہا پنجاب ہے. حکومت کو بھی اگر آپ کے ساتھ تعلقات چلانے ہیں تو ان کو بھی آئین اور وفاق قانون پنجاب, جی کو بالکل, فالو کرنا پڑے گا. اور بہرحال علی امین گنڈاپور اب چیف منسٹر ہیں, انہیں بھی آئین اور قانون کی پاسداری کرنا پڑے گی. بہت بہت وہ کر شکریہ رہے ہیں, مہر ایبسولوٹلی بانو کر قریشی رہے صاحبہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. احتساب عدالت اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور باقی ملزمان کے خلاف ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس کی سماعت ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے صدارتی استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. صدر آصف علی زرداری کی جانب سے وکیل ارشد تبریز عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آصف زرداری کو صدارتی استثناء حاصل ہے. صدر کے خلاف کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی ہے. پاکستان میں یہ چلن عام ہے کہ مختلف حکمرانوں اور سیاسی قیادتوں پر مالی بے ضابطگیوں کے الزامات لگتے ہیں. طویل عرصے تک کیسز چلتے ہیں لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا. میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, عمران خان ہوں, آصف زرداری ہوں اور متعدد ایسے سیاسی رہنما جنہیں مختلف الزامات کے تحت جیلیں تک کاٹنا پڑی.
बड़े बड़े इल्जामात लगे, लंबे लंबे मुकदमात चले जिन पर अवाम के अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा सिफर। यही वजह है कि कई सियासी रहनुमा यह मुतालबा करते आए हैं कि नैब को खत्म कर दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नैब के ग्रेजुएट हो चुके हैं। दोनों नैब की जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं, लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या नैब को खत्म करने से यह सिलसिला खत्म हो जाएगा? जाहिर है ऐसा नहीं, क्योंकि सियासी रहनुमाओं पर माली बेज़ाब्तियों के अलावा भी कई तरह के इल्जामात लगते हैं और मुकदमात कायम होते हैं। इसलिए क्या सियासी जमातों को इस मामले पर गौर नहीं करना चाहिए कि इल्जामात और मुकदमेबाजी की सियासत को ही खत्म किया जाए? दूसरी जानिब इलेक्शन 2024 में मुबैना धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। यहां सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीक के लिए कमीशन बनाने के हक में है या नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त। कायरा साहब, ये तो वही सूरत हाल बन गई जो गिलानी साहब के दौर में जब जरदारी साहब सदर थे, उनके ऊपर स्विस केसेस थे, यहाँ से इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने हुक्म दिया कि ख़त लिखा जाए। गिलानी साहब ने कहा नहीं लिखेंगे, इस्तिस्ना हासिल है, और फिर वो नाअहल हुए। आज फिर जरदारी साहब इस्तिस्ना क्लेम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का कानून है कि सदर जब अपने ओहदे पे होता है तो उतनी मुद्दत के लिए, जब तक वो अपने ओहदे पे हो, उनको इस तरह के जो केसेस हैं उसमें इस्तिस्ना होता है। ये पाकिस्तान का कानून है। ये कोई सदर साहब एक्सेप्शन नहीं मांग रहे, ये कोई अलग चीज तलब नहीं कर रहे। अगर कानून नहीं है, और कानून क्यों रखा गया, ये भी एक वाज़ेह तौर पे फैसला है। उस फैसले को जो आप जिसके आप नज़ीर दे रहे हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किए, वो ताकत के जोर पे थे, वो कानून के जोर पे कम थे। पाकिस्तान का एक प्रिवेलिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके तहत अगर कोई ओहदेदार जिसको ये इस्तिस्ना अवेलेबल है, अगर वो तलब करता है तो कानून उसको इस्तिस्ना दे देगा, और उतने अरसे के लिए देगा, उतने अरसे के लिए देगा जितने अरसे के लिए वो मुद्दत ओहदा उनकी जारी है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बड़ी बात है। बिल्कुल सही है। जारी बात है, कानूनी केस खत्म नहीं होगा। मेरे बात सब देखे ना, केस तो खत्म नहीं होगा। हाँ, केस अपनी जगह फ्रीज हो जाएगा उस मुद्दत तक। जब वो मुद्दत खत्म होगी फिर दोबारा केस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तो आप आईनी कानूनी पोजीशन बता रहे हैं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके मुखालिफिन ये भी तनकीद कर रहे हैं, जब से ये आज इस पर डेवलपमेंट हुई है, कि जरदारी साहब अगर गिल्टी नहीं है तो वो कहें कि ठीक है, मुझे इस्तिस्ना भले हासिल है बतौर सदर, लेकिन मैं सामना करने को तैयार हूं, मेरा वकील पेश होगा, केस चला दें आप। सदर साहब को इस्तिस्ना लेना चाहिए या नहीं, ये उनका बिल्कुल इस्तेहकाक है। लेकिन अगर सदर को तलब कर लिया जाए, अगर सदर को तलब किया जाए अदालत में, तो क्या सदर ममलिकत को अदालत में पेश होके ये पाकिस्तान के कौमी वकार के फायदे की बात है, या उस इस्तिस्ना का वक्त गुजारने के बाद वो बिल्कुल अपना केस जो है वो फाइट करे? तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बड़ी बात है। जो मुखालफीन है वो तो मुखालफीन अपनी बातें जरूर करेंगे, उनका तो हक हासिल है उनको, वो तो कोई ना कोई रंग बनाएंगे जिससे हमारे लिए यूं कहिए थोड़ा सुकून के साथ बन सके। या वो हर चीज को, हमारे यहाँ रिवाज भी हो गया कि हम हर चीज को ही इख्तलाफ का बायस बना लेते हैं। अच्छा कारा साहब, कल 5 मुलजमान को 9 मई के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। यानी अगर वो कोई और शहरी, मैं आप या कोई और शहरी अगर वो ऑब्जर्वेशन दे तो हम पे बड़े सख्त इल्ज़ामात लग सकते हैं, हम पे एंटी स्टेट होने का इल्ज़ाम लग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दे दी हैं। आपने सुनी होगी, यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी। नहीं, मेरी नज़र से नहीं। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि जी ये एक हेड कांस्टेबल की स्टेटमेंट के ऊपर हम ये मान लें कि एक साबिक वज़ीर आज़म गद्दार है। देखिए, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाला रिवाज है ना जी, मैं तो जाती तौर पे इसके वैसे ही खिलाफ हूँ। मैं तो किसी हुक्मरान को, किसी भी सियासतदान को कभी गद्दार नहीं समझता। उसके गलत फैसलों से पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है, ये पॉसिबल है कि किसी फैसले से पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, मुल्क का नुकसान हो जाए, किसी इदारे का नुकसान हो जाए, पॉसिबल है।
وہ فیصلے بدنیتی سے کرے یہ پاسبل ہے، لیکن وہ اس نیت سے فیصلے کرے کہ اس سے ملک کا نقصان ہو، میرا نہیں خیال، اور نقصان بھی وہ ہو کہ وہ آئین توڑنا چاہتا ہو خود، وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو خود، میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک کا سیاستدان ایسا کام کرے گا۔ یہ بڑی آپ نے اہم اور بڑی بیلنس بات کی ہے کہ اس کے فیصلے کی بصیرت یا بصارت میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ڈیسیجن میکنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی حکمران ہو وہ ہے غدار ہے اپنے فیصلے کی بنیاد پر، یہ بہت ہی عجیب قسم کی منطق ہے آج کے زمانے میں۔ یہ جو اب اسی زرداری صاحب کے کیس کو دیکھتے ہوئے یہ جو پھر ہو رہا ہے کہ جی نیب کو ہی بند کر دینا چاہیے، اور میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی حوالہ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز بننے ہیں اور وکٹمائزیشن ہونی ہے اور آپ کی حکومتیں گرانی ہیں اور حکومتیں بنانی ہیں، تو اس کے لیے نیب تو نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت سارے ادارے اور موجود ہیں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جی بلا شبہ نیب کو ان اداروں کی موجودگی میں بھی بنایا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے ایف آئی اے موجود تھا، اینٹی کرپشن موجود تھا۔ اینٹی کرپشن تو پروونشل سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن فیڈرل کرائمز میں فیڈرل ایجنسی کے طور پہ ایف آئی اے تھا۔ ایف آئی اے کے پاس وہ اختیارات حاصل ہیں ان کو کہ وہ کسی کرائم کو، کسی جرم کو، رشوت ستانی کو یا کسی کک بیک کو اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں، سزا دلوا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ادارہ کھڑا کیا گیا کہ ایف آئی اے کے پاس اور بہت سارے کام ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو یہ جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے سرکاری ملازمین کا یا سیاستدانوں کا جو پبلک سرونٹ یا پبلک عہدیدار ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ان کو اپنے فیصلوں کی بدولت اگر ان کو غلطیاں کی ہیں تو ان کا احتساب کرنے کے لیے یہ ادارہ کھڑا کیا گیا اور اس کو اٹانومی دی گئی۔ اس کے چیئرمین کے تقرری کے لیے طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں اس کا مل کے فیصلہ کریں گے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوا یہ کہ اس عمل سے جو نیب کی کارکردگی ہے ماضی میں وہ اس معیار کے مطابق رہی نہیں، بلکہ اس کو سیاسی اپنے مخالفین کے بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جنرل مشرف کے دور سے بنا، جب سے بنا جی اس کا ارادہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس کا عمل جو تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے قاری صاحب، ایک اور ہمارے حوالہ ہاں امیر صاحب، امیر آباد ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے، جب اے ٹی اے لا بنا تو بڑے اچھے کلیے سے بنا، دہشت گردی کے خلاف قانون بنا تو بڑے اچھے تصور سے بنا، لیکن جب استعمال ہوا تو سیاستدانوں پہ زیادہ ہوا۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ جو استعمال ہے قانون کا، یہ بڑا غلط ہے۔ اس لیے نیب کے بارے میں سیریس سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ادارہ یا اس کے اقدامات جو ٹارگٹ کر کے سیاستدانوں کو یا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہو، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا کردار درست نہ ہو سکے تو اس کو بند کر کے قاری صاحب میں ایک آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں سر، ہم نیب کو بھی چھوڑ دیں، ایف آئی اے کو بھی چھوڑ دیں، اینٹی کرپشن کو بھی چھوڑ دیں، اگر ریاست نے یا طے کر لیا جائے جہاں سے بھی طے ہونا ہے کہ ہم نے قمر زمان کائرہ صاحب کو نہیں چھوڑنا، ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، تو پھر تو عدت کے کیس میں بھی پکڑا جا سکتا ہے نا سر۔ اب تو ہم نے نئے پریسیڈنٹ اس ملک میں رقم کر دی، اب تو کوئی ادارہ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ ادارے کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن اس میں سوال تو پھر وہی ہے کہ جب یہ اسٹیٹ سٹرکچر ہے نا امیر آباد، اس اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر کچھ ادارے ہیں جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد فیصلے خود نہیں سناتے، فیصلے جوڈیکیشن کے لیے عدالتوں میں ہی جاتے ہیں اور اس کے لیے اعلیٰ عدالتیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے ملک کے اندر صورتحال یہ ہو جائے کہ آپ کے انویسٹیگیٹنگ کے ادارے بھی بوسیدہ ہو جائے، سیاسی ادارے کو حال بھی خراب ہو اور عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی عجیب و غریب داستانیں رقم کرے اور وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کر رہی ہو، تو پھر یقیناً قابل افسوس ہے، کفِ افسوس بلی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی صرف ایک ادارے یا جو جس کیس کی مثال آپ نے دی اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ تو عدالتوں نہیں کرنا ہے۔ اور اگر لیکن بنانے والے کیس بنائے کس طرح جا رہے ہیں، اس میں لوگوں کو لایا کس طرح، گواہ کیسے؟ مس یوز آف لا ہے نا، یہ تو مس یوز آف اتھارٹی ہے، مس یوز آف لا ہے۔ یہی ہمارا عذاب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے جیسے ممالک کے اندر جو لوگوں کا اوپینین ہے وہ ایسے فیصلے کرنے والوں کے خلاف نہیں جاتا۔ حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکمران بھی اپنے مخالفین کے خلاف ایسے فیصلے کرتا ہے اور الٹیمیٹلی عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں تو لوگوں کو اس کے بارے میں اپنا ایک اوپینین فارم کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح بٹے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم اپنے مخالف کو ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل افیلیشن ایک طرف رکھتے ہوئے اور ساری افیلیشن ایک طرف رکھتے ہوئے، ایک پروگریسو پولیٹیشن ہوتے ہوئے اور جو سوشیولوجی
کو سمجھتا ہوں ایک ایسا پولیٹیشین ہوتے ہوئے جس دور میں عدت کے اوپر خواتین کے اور ان کے سائیکلز کو ڈسکس کیا جائے عدالتوں میں اور اس طرح سزائیں دی جائے، آپ کو اس دور میں کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے امیر عباس، پاکستان کا دور تو کبھی بھی کوئی اچھا نہیں رہا. یوں تو اس طرح کے فیصلے یا اس طرح کے بدنما داغ تو ہمارے ہر عہد کے اوپر ہیں. پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہماری عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے رہے یا جس طرح کے کیسز بنائے جاتے رہے ہر دور میں بنے، افسوسناک ہے، اور یہی دنیا میں ہماری تضحیک کا باعث بھی ہے. اب عرض یہ ہے کہ ہم بھی دیکھیں نا ذرا، کچھ قوانین وہ ہیں جو آپ کے ریگولر لا ہے، کرمنل لا یا سول لا. کچھ قوانین وہ ہیں جو آپ کے مذہب کے قوانین ہیں. کچھ لا وہ ہیں جو آپ کے کسٹمری لاز ہیں. کسٹمری لاز بعض اوقات مذہب کے اور دنیا کے قوانین سے زیادہ طاقتور قانون ہوتے ہیں ریاستی قوانین سے. آپ ان کو توڑتے ہیں تو اس کی سزا سماج بھی دیتا ہے اور قانون بھی دیتا ہے انسان کے سے. تو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس کے اوپر اس طرح کے فیصلے تمسخر کا باعث ضرور ہیں، لیکن ان فیصلوں کو کرنے والے بھی تو عجیب کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے جو بھی آپ کے رواج ہیں، جو بھی آپ کے کسٹم ہیں، جو بھی آپ کے مذہبی تصورات ہیں، آپ کی ان کا تمسخر تو اڑا رہے ہیں. بالکل بجائے، بالکل. یعنی میں اگر ایک شہری ہوتے ہوئے اگر میں اپنے مذہب کے قانون کا، اصول کا، رسم و رواج کا مذاق اڑاؤں تو میں بالکل سزاوار ہوں. لیکن یہ معاملہ صرف یہ تو نہیں کہ عمران خان نے یا بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا، معاملہ تو کچھ اور بھی تھا نا کہ کسی نہ کسی طرح سے کیسز بننے تھے اور سزائیں ملنی تھی. یہ بات وچ ہنٹنگ یا جس کو چیری پکنگ کہتے ہیں، اصل تو معاملہ اس ملک کا یہ بن چکا ہے. سر نہیں، یہ بات اپنی جگہ، میں اس بات کے اوپر تو بحث فی الحال کر نہیں رہا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس میں عدت کا ایشو کیا ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو کیا وہ قابل درازی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے تو بالکل غلط ہے. اور اگر ہے تو پھر ان کے اپنے میاں گئے ہوئے ہیں، ایکس میاں. 6 سال کے بعد میاں گئے، 6 سال میاں عمران خان کی گواہیاں دیتا رہا، شرافت کی، دیانتداری کی اور روحانیت کی. اب یہ تو عدالت اس سے پوچھے میں اور آپ کون ہوتے ہیں. اور وہ میاں بھی ہے، بالکل آپ نے درست کہا کہ وہی میاں گواہیاں دیتا رہا. وہ قاری صاحب میاں وہی میاں کہتا ہے کہ عدت نہیں تھی تو میں کیا کروں. قاری صاحب میاں جو ہے وہ اس سے پہلے گواہی دینے سے پہلے میاں کو اینٹی کرپشن نے اٹھایا، میاں کے بچوں کے اوپر اینٹی کرپشن نے کیسز بنائے. میاں اندر گیا، پھر میاں باہر آیا، پھر میاں عدالت چلا گیا. اب یہ سر قاری صاحب یہ تو سب پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ میاں کہاں سے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں بالکل یہ اس بات سے انکاری نہیں ہوں. جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس محترمہ کے ایکس ہسبینڈ نے یہ کلیم کیا ہے اور ان کے شاید بچوں نے بھی کسی نے کہا ہے. اب کیوں ان سے کوئی کسی جبر کے تحت کرایا جا رہا ہے، کسی اور طاقت کے زور پہ کرایا جا رہا ہے یہ جو بیانات ہے، تو اس کا تحقیقات جو ہے وہ عدالت کر لے گی، عدالت پہ فیصلہ کر دے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا یہ قابل تعزیر ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوا تو بہت کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے نا سر. میں اس کو نہیں چھیڑ رہا نا، یہ سارے کو تو میں اس وقت یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے انقلاب لانے ہو اور جب آپ نے ریاست کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں لڑنی ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو بالکل محتاط رہ کے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا طویل مار کھانے کا سبب. صحیح ہے، پھر آپ کی ابھی جھول نہیں ہونی چاہیے کردار میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. قمر ظاہر قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ سندھ میں اس وقت کچے کے ڈاکو کیا ریاست کے اندر ریاست بنا چکے ہیں، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. سندھ کے کچے کے علاقے میں ڈاکو کھلے عام انتہائی دیدہ دلیری سے لوگوں کو اغوا اور قتل کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن ریاست ان ڈاکو کے سامنے بے بس ہے. سندھ میں قدم قدم پر راہزنی اور مزاحمت پر قتل، اغوا اور تاوان نہ ملنے کی صورت میں قتل ایک عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے. کمیشن برائے انسانی حقوق کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سندھ میں کچے کے ڈاکو اغوا برائے تاوان کے ذریعے سالانہ 1 ارب روپے بٹورتے ہیں. ایک دوسری رپورٹ کے مطابق سندھ میں کند کوٹ اور کشمور کے کچے کے ڈاکو ایک سال میں 400 افراد کو اغوا کر چکے ہیں اور کئی بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں. گزشتہ روز کند کوٹ کے قریب ڈاکوؤں نے ایک سکول ٹیچر کو شہید کر دیا.
شہید ہونے والے استاد اللہ رکھیو نندوانی کچے کے ڈاکوؤں کے خطرے کے باوجود بچوں کو پڑھانے کے لیے باقاعدگی سے اسکول پہنچتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ کچے کے یہ ڈاکو اغوا شدگان پر تشدد اور انہیں گولیاں مارنے کی ویڈیوز جاری کر کے دہشت پھیلا رہے ہیں اور ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور پولیس کے بلند و بانگ دعووں اور 250 آپریشنز کے باوجود کچے میں مختلف ڈاکوؤں کے گروہ آزادانہ وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی صوبہ سندھ ہے جہاں مسلسل چوتھی بار پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی ہے، لیکن آج تک کچے کے ڈاکوؤں کو نہیں سنبھال سکی۔ تفصیلات کے مطابق کندکوٹ اور کشمور کے کچے کے علاقے میں تیغانی، جاگیرانی، شر، بھیو اور بھنگوار گینگ اب بھی موجود ہیں۔ ڈاکوؤں کے حملے میں 11 پولیس اہلکار شہید اور تقریباً اتنے ہی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس کارروائی میں 23 ڈاکو ہلاک اور 160 گرفتار کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق بالائی سندھ کے لاڑکانہ اور سکھر کے ڈویژن میں تقریباً 40 افراد ڈاکوؤں کی تحویل میں ہیں، جبکہ آزاد ذرائع کے مطابق سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز میں اس وقت ڈاکوؤں کی تحویل میں 200 سے زائد افراد موجود ہیں۔ اسی طرح دونوں ڈویژنز میں ہر ماہ 20 سے 30 افراد تاوان کے عوض آزاد ہوتے ہیں۔ ماضی میں کئی بار کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑے آپریشنز ہوئے، جن میں بلو فاکس جیسا بڑا آپریشن بھی شامل تھا، لیکن یہ مسئلہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا ہے۔ بنیادی طور پر کچے کا علاقہ سندھ سے پنجاب تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو کچے سے مراد دریائے سندھ کے دونوں اطراف کا علاقہ ہے، جو زیادہ تر محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اگرچہ دریائے سندھ کے کچے کے علاقے میں جنوبی اور وسطی سندھ کے بھی کئی علاقے شامل ہیں جن کے بیچوں بیچ دریائے سندھ گزرتا ہے، لیکن کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور جیکب آباد وہ اضلاع ہیں جہاں ڈاکو زیادہ سرگرم ہیں۔ کچے کے ان ڈاکوؤں کا طریقہ کار مختلف علاقوں میں مختلف ہے۔ کبھی یہ شاہراہوں پر گھات لگا کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور کبھی کاروبار یا کام کا جھانسا دے کر لوگوں کو بلا کر اغوا کرتے ہیں۔ کچے کے ڈاکو ہنی ٹریپ یعنی خواتین کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو پھنسا کر انہیں اغوا کرتے ہیں اور پھر مغویوں کی رہائی کے لیے ان کے اہل خانہ سے بھاری تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل 15 سال اقتدار کے باوجود اس بدترین ناکامی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار کیوں نہیں؟ ان 15 سالوں میں 6.5 سال پیپلز پارٹی مرکز میں بھی حکومت میں تھی۔ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین اسلحہ کہاں سے آیا اور کیسے آتا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ کئی دہائیوں کے اس ڈاکو راج پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ کچے کے ان ڈاکوؤں کے پشت پناہ کون ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اگر ایک حکومت کراچی سے اندرون سندھ تک مسلسل شہریوں کے جان و مال کی حفاظت میں ہی بری طرح ناکام ہو جائے تو پھر حکومت کا جواز کیسے باقی رہتا ہے؟ اس کا جواب آپ تلاش کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔